अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड वाइट कहते हैं मुकम्मल इत्मीनान था, इसलिए क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजी थी। सब कुछ जुमा के रोज बदला, एडवाइजरी तब्दील हुई और सूरत हाल बदल गई, थ्रेट लेवल बदला, इसीलिए दौरा मंसूख करने का फैसला किया। डेविड वाइट का कहना था कि उन्हें जो एडवाइजरी मिली थी उसमें उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हुकूमत से मखसूस और मुसद्दिका थ्रेट लेवल की एडवाइजरी मिली थी। सीईओ के मुताबिक आज़ाद राय से भी एडवाइजरी को हिमायत हासिल थी। थ्रेट की बुनियादी नौयत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दी थी, मगर इससे की तफसीलात शेयर नहीं हो सकती। डेविड वाइट ने कहा कि हुकूमत से तफसीली मुशावरत के बाद ही दौरा खत्म किया गया है। इंटेलिजेंस इत्तेहाद की जानिब से खतरे से आगाह करने पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया। न्यूजीलैंड की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा पाकिस्तान खत्म करने का कहा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने खतरे से आगाह किया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हुकूमतों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 12 घंटे गुफ्तगू हुई। हुकूमतों और बोर्ड्स की इस तवील गुफ्तगू के बाद दौरा खत्म किया गया। स्विंग के शहनशाह ने दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि क्रिकेट हमारे लिए खेल से बढ़कर है। पूरी ताकत से एक बार फिर क्रिकेट को छिन जाने से रोकेंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपने बयान में कहा, दुनिया को हमें एक मौका देना चाहिए। दुनिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत का गलत अंदाजा लगाती है। मायानाज क्रिकेटर क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में निकल आए। एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचा दिया। ट्वीट किया कि कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है। क्रिस गेल के ट्वीट पर पाकिस्तानी मद्दाहों ने उनकी खूब पजीराई की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी क्रिस गेल की ट्वीट को हवा का झोंका करार दे दिया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा, असल चैंपियन तो आप हैं। पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए बेहद मोहब्बतें। शादाब खान बोले, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को अमेरिका में मास्क ठीक ना पहनने पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। आमिर खान का वीडियो पैगाम में कहना था कि मास्क ठीक से ना पहनने की एयरलाइन अमले की शिकायत पर मुझे और दोस्त को परवाज से उतारा गया, जबकि कुछ भी गलत नहीं था। मास्क भी ठीक था। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यह सब तौहीन आमेज था। इस सूरत हाल पर दिली अफसोस हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गया है। सरदार अताउल्लाह मैंगल की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके अहले खाना से मिले। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों के अवाम का एहतराम और अवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे। कायदे आज़म की ख्वाबों की ताबीर को लिए तमाम सूबों को मेरे साथ लेकर चलना होगा। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसों से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 40 बसों के साथ फैंशिन जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करते चलें कि ग्रीन लाइन मंसूबे की बसों से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच चुका है। 40 बसों के साथ फैंशिन जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं, कराची के शहरियों ने जनाजे नुमा बसों से बिलाखिर छुटकारा हासिल कर लिया। शुक्रिया इमरान खान। ग्रीन लाइन बसों का वादा आज पूरा होने जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 13 बरस में 1161 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए, मगर शहरियों को मैयत जियाला खटारा बस सर्विस मिली। जितनी भी करप्शन होती है, मोहतरमा शहीद का नाम रख देते हैं।
اور آپ کو بتائیں کہ ارجنٹینا نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارجنٹینا نے 12 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بجٹ میں $664 ملین مختص کیے ہیں۔ ارجنٹینا کی حکومت نے پاکستان سے طیاروں کی خریداری کے لیے رقم کو بجٹ مسودے میں شامل کر لیا۔ طیاروں میں بلاک 3 کے 10 سنگل سیٹر طیارے جبکہ 2 ڈبل سیٹر طیارے شامل ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی بخار ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 34 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 29 کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے، راولپنڈی میں 2، پاک پتن اور گجرات میں ایک مریض سامنے آیا۔ آپ کو ڈینگی وائرس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی بخار بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 34 کیسز رپورٹ ہوئے، 29 کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے، راولپنڈی میں 2، پاک پتن اور گجرات میں ایک مریض سامنے آیا۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 71 افراد کا انتقال، اموات 27,206 ہو گئی۔ مزید 2,580 افراد میں وائرس کی تشخیص، 12,23,841 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے، 11,33,000 صحت یاب، 64,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 71 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 12,396، سندھ میں 7,258، خیبر پختونخوا میں 5,395، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182، آزاد کشمیر میں 729 اور اسلام آباد میں 902 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 2,580 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 4,21,800، خیبر پختونخوا میں 1,71,000، بلوچستان میں 32,757، گلگت بلتستان میں 10,240، اسلام آباد میں 1,04,114 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 47 لاکھ ہو گئی، مریضوں کی تعداد 22,90,00,000 ہو گئی، 20,56,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 6,92,000، برازیل میں 5,90,547، بھارت میں 4,45,000، میکسیکو میں 2,71,300، روس میں 1,97,425، فرانس میں 1,16,000، برطانیہ میں 1,35,150 اور سعودی عرب میں 8,656 اموات ہو چکی ہیں۔ لاہور میں چھٹی کے روز شہریوں کا چڑیا گھر کا رخ، چھوٹے بچوں کا کہنا ہے کہ سوسی بہت یاد آتی ہے۔ شہریوں نے چڑیا گھر میں ہاتھی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بتا رہے ہیں لاہور سے علی طارق۔ جی بالکل، آج چھٹی کا روز ہے اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے چڑیا گھر آئی ہوئی ہے۔ چھوٹے بچے یہاں پہ موجود ہیں، خواتین موجود ہے اور چھٹی کا جو دن ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک فیملی موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ بتائیے کہ سر کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے، مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے لیکن کئی علاقوں میں بہت زیادہ شدید گرمی ہے۔ کیا کہیں گے آپ یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں جی بہت اچھا لگ رہا۔ فیملی بچوں کی ضد تھی کہ ہم نے چڑیا گھر جانا، سنڈے ہے، چھٹی ہے، تو ہم سب آئے یہاں پہ اینیمل وغیرہ دیکھے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں، لیز کھائی ہے، سنیک وغیرہ کھائے ہیں۔ بچوں کی ضد پہ آئے ہیں یہاں پہ؟ جو بچے کافی بور ہو گئے تھے، کوئی چھٹیاں وغیرہ اسکول کی ایسے چل رہی ہیں تو گھر میں بچے کافی ڈسٹرب کر رہے ہیں، پاپا چلیں چلو چڑیا گھر کی انتظامیہ کیسے ہے یہاں پہ؟ کیا مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بو وغیرہ تو نہیں ہے یہاں پہ؟ جی کچھ ہے، کچھ جانوروں کے جیسے وہ فوکس وغیرہ تھا ادھر کافی بدبو تھی، اور پہلے ادھر ایلیفینٹ بھی ہوتا تھا وہ بھی اب نہیں نظر آ رہا، تو کافی جانور بھی کم ہوئے ہیں۔ بلکہ ایلیفینٹ کو آپ لوگ مس کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کے بغیر جو ہے بچے سے انجوائے نہیں؟ ہاں جی، سوزی کے بغیر تو کچھ چڑیا گھر بالکل نہ، خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور شہر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بسم اللہ، اللہ کا شکر ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے کہ بچے انجوائے کر رہے ہیں اور چڑیا گھر آ کے بھی کھانا پینا بھی کھایا اور ٹائیگر وغیرہ اور ہر چیز جانور دیکھے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں کون سا جانور یہاں پہ پسند آیا؟ شیر پسند ہے کہ ہاتھی یہاں پہ جو نہیں ہے اس کو مس کر رہی ہیں ہاتھی کو؟ ہاں جی۔ آپ کو کون سا جانور پسند ہے؟ ایلیفینٹ ہے کہ شیر؟ ایلیفینٹ۔ ایلیفینٹ جو یہاں پہ نہیں ہے، بچے اس کو بڑا مس کر رہے ہیں اور شہریوں کا مطالبہ بھی ہے چڑیا گھر کی انتظامیہ سے، حکومت سے، کہ جو سوزی تھی، ہاتھی تھی، اس کے بغیر بچوں کا چڑیا گھر میں دل نہیں لگتا۔ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ دوبارہ جو ہے ایک خوبصورت ہاتھی جو ہے بچوں کی تفریح کے لیے لازمی لائے۔
علی طارق لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. علی آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں مخالف جماعت کے منفی سیاست کے باعث ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مظفر گڑھ سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اظہر عباس چانڈیا نے ملاقات کی اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی مزید مضبوط ہوگی. اظہر عباس چانڈیا کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان مخالف جماعت کے لیے بڑا سیاسی دھچکا ہے. عثمان بزدار نے کہا یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ مزید بڑھے گا. تحریک انصاف کی عوامی خدمت کی سیاست کے باعث مخالفین کی سیاسی دکانداری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے. مخالف جماعت کو آئندہ الیکشن میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تحریک انصاف عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتی ہے. شہریار آفریدی کہتے ہیں افغانستان کی حالیہ صورتحال کے بعد امریکہ کو کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کو اپنانا چاہیے. نیو یارک میں اوورسیز پاکستانیوں کے ایونٹ پر خطاب کرتے ہوئے شہریار آفریدی کافی جذباتی ہو گئے. 2 امریکی اسٹیٹ سینیٹرز کے سامنے ان کی موجودگی کے باعث انہوں نے موضوع سے ہٹ کر کشمیر کے موقف کو سامنے رکھ دیا اور ڈوزیئر میں موجود تمام مظالم بتاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ کشمیر پہ تقریر کر دی. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شہریار آفریدی نے کہا کہ افغانستان کی حالیہ صورتحال کے بعد امریکہ کو پاکستان کے معاملے پر پاکستان کے موقف کو اپنانا چاہیے. کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور بھارتی تسلط چھڑوانے میں عالمی طاقتیں ناکام رہی ہیں. لاہور میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی زیر صدارت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ڈپٹی سیکریٹری جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی بھی شرکت. لیاقت بلوچ کا کہنا تھا دنیا کو ختم نبوت کو تسلیم کرنا ہوگا. مسلمان ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. احمد سلمان بلوچ بولے پاکستان کے مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام رحمت للعالمین ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام اہل ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے ہیں جب کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت پہ وار ہوتا ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوتا ہے. امریکہ ہے یورپ کی پارلیمنٹ ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے جو پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں. حقیقت میں یہ کانفرنسیں اسی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں کہ عامت الناس کو آگاہ بھی کیا جائے کہ کیا سازشیں کار فرما ہیں اور اہل ایمان پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ وہ جو جتن بھی کر لیں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت کے مرکز سے نہیں ہٹا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی نے اس حلقے کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا جو فیصلہ کیا وہ اس حوالے سے تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ رسالت کے حوالے سے روشناس کریں. الحمدللہ ہم نے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو مرد و خواتین کو دعوت دی. آج سب یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور ہمارا اسی حوالے سے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل کا حل ہے وہ اسلامی نظام کے اندر ہی ہے. یہ نوجوان جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں گے اور اسلامی نظام حکومت کے لیے کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بجلی بلوں میں 35% تک انکم ٹیکس کے نفاذ کے بعد پانی سر سے اونچا ہو چکا. عمران خان نے مہنگائی کو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قوم فیصلہ کر لے. اگر مہنگائی سے نجات چاہیے تو پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. مہنگائی کے خلاف ملک بھر کی عوام نے کمر کس کر باہر نہ نکلے تو عمران خان کے عوام پر حملے نہیں رکیں گے. بجلی کے 10,000 روپے تک کے بلوں پر 5 اور 20,000 تک کے بلوں پر 10% انکم ٹیکس مسترد کرتے ہیں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بجلی کے 30,000 روپے تک کے بلوں پر 20% جبکہ 40,000 روپے تک کے بلوں پر 20% انکم ٹیکس مہنگائی کا ایک نیا طوفان لائے گا. پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے فیکٹریوں کی پیداواری لاگت میں ہونے والا اضافہ عام آدمی کے بجٹ کو مزید متاثر کرے گا.
حمزہ شہباز کہتے ہیں بجلی بلوں میں 35% تک ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاذ بے رحمی ہے. حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد بجلی بھی گرا دی. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے بجلی کے بلوں پر ٹیکس کے نفاذ پر اپنے بیان میں کہا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاذ حکومتی بے حسی اور بے رحمی کا مظہر ہے. حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد بجلی بھی گرا دی. بجائے ہوش ربا مہنگائی کا سامنا کرتے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے حکومت ان کی جیب پر مزید ڈاکے مار رہی ہے. حمزہ شہباز کا کہنا تھا حکومت پاکستان کو جس معاشی دلدل میں دھکیل چکی ہے اس سے نکالنا دہائیوں کا کام ہوگا. ناظرین، لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں حکمران گروہ اپنے مفاد کے لیے اس ریاست کو داؤ پر مت لگائے. احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کی جاتی ہے. پارلیمنٹ عملاً غیر فعال ہو چکی ہے. ملک آرڈیننس پر چلایا جا رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دن دہاڑے ڈکیتی کی کوشش ہے. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے 2 لانگ مارچ کیے. آپ طاقت کے بل بوتے پر سیاسی حقیقت کو بدل نہیں سکتے. اسپیکر اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو اسلام سے نہیں اسلام آباد سے پیار ہے. سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہم نے نہ تو بینک بیلنس بنایا نہ ہی کوئی کرپشن کی. ماضی کی حکومتوں نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا. جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو خزانہ خالی تھا. ناظرین، بھارت کا ایک اور اونچا ہتھ کنڈا بے نقاب ہو گیا. بھارت کی جانب سے چین اور پاکستان کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں پر سائبر حملوں کا انکشاف ہوا. امریکی اخبار کے مطابق بھارت کی جانب سے کیے گئے سائبر حملوں کا روسی ماہرین نے بھانڈا پھوڑا ہے. امریکی اخبار کے مطابق چین اور پاکستانی اداروں کے سسٹم ہیک کرنے کا یہ سلسلہ جون 2020 سے اپریل 2021 تک جاری رہا. اس سے قبل بھی بھارت نے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے بھارتی اپوزیشن رہنماؤں سمیت پاکستان کی اعلیٰ شخصیات کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی تھی. امریکی اخبار کے مطابق بھارت کی جانب سے چین اور پاکستانی اداروں پر سائبر حملوں کے بعد امریکی کمپنیوں نے بھارت کو سافٹ ویئر فروخت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بھارت اس ٹیکنالوجی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں شہر قائد میں روزانہ اربوں روپے کا پانی چوری ہو رہا ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا. شہر قائد میں غریب اور امیر دونوں پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا. پیٹرول کی قیمت 1 روپے بڑھانے کی سفارش پر وزیر اعظم نے 5 روپے اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ بری گورننس سیکیورٹی رسک پیدا کر رہی ہے. عمران خان حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو وقت دیا گیا. جس دن وفاقی حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی کا ہانی مون بھی ختم ہو جائے گا. خبریں مزید بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.